बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपको याद होगा कि ये मौजूदा हुकूमत जो कि एक साजिश की बुनियाद पे इक़्तिदार में आई, इन्होंने आते ही नैब के कवानीन में तब्दीलियाँ की और इस तरह की तब्दीलियाँ की जिससे कि ये जो करप्ट माफिया है इनके सारे केसेस वो ख़त्म हो जाएं, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। कवानीन में तब्दीलियाँ लाज़मन आवाम के फ़ायदे के लिए तो की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि हुक्मरान तबका अपनी चोरी चकारी बचाने के लिए वो ऐसी तब्दीलियाँ कर दे जिससे कि उनकी सारी की कराई चोरी वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर मुकदमा रहे ही नहीं। लिहाजा वो जो इन्होंने तरमीम की उसके ऊपर इमरान खान ने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। सो वहाँ पे पिटीशन सुनी जा रही है और आज हुकूमत के वकील ने, यानी जो मौजूदा हुकूमत है इसके वकील ने, मखदूम अली ख़ान, उन्होंने आज अपना जवाब दाखिल किया और उसमें उन्होंने पहली प्ली ये ली कि नैब के जो पहले कवानीन और जिस तरह वो नैब काम कर रहा था उसने पूरी हुकूमत को मफलूज कर दिया हुआ था और हुकूमत को अपना कार्य सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ था। सारी मशीनरी हुकूमत की जो है वो बंद हो चुकी थी उसकी वजह से। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी था कि इसको नैब के कानून को अमेंड किया जाए, उसमें तब्दीली की जाए। अब आप सोचिए कि ये नैब का कानून बना था 1999 में और उसमें फिर जरदारी साहब की हुकूमत, पहले मुशर्रफ की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ गए, वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही हुकूमत। उन्होंने इकॉनमी को भी बड़ा सहारा दिए रखा, बड़ी एक्टिविटी थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, इंडस्ट्री ने तरक्की की। फिर जरदारी साहब की हुकूमत आई, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई। कवानीन तो यही थे, तो कहीं किसी के काम में रुकावट पेश आई। जो आर्गूमेंट इन्होंने भी दी है कि उसकी वजह से सारा सरकार का काम रुक गया हुआ था और बड़े उस कानून की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी काम चलाने में, तो ये जरदारी साहब के वक्त में ये तब्दील हो जाती या ये तब्दीली उस वक्त नवाज़ शरीफ के वक्त में हो जाती। ये नहीं हुई। इसका मतलब ये कि कानून में मसला नहीं था, असल मसला ये है कि ना जरदारी साहब के वक्त में चोर को पकड़ा गया और ना ही नवाज़ शरीफ के वक्त में। उस वक्त भी हुकूमत मिल मिला के खा पी रही थी, अब भी नवाज़ शरीफ के दौर में भी खाते पीते रहे। जब आप खाते पीते रहें और पकड़े ना किसी को, ख़ुद भी खाएं और लोगों को भी खाने दें, तो मुल्क तो लुटता रहेगा, लेकिन आप उसको कहेंगे कि ये तो हमारा कार्य सरकार चल रहा है, सरकार की सारी चीज़ें जो है ठीक चल रही हैं, इसलिए कि हम पूछ ही नहीं रहे किसी को। सो कानून में ख़राबी नहीं, ख़राबी आपके पूछने में। अगर कोई हुकूमत जैसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो पकड़ना चाहती थी इन करप्ट लोगों को, लिहाजा उन्होंने केसेस वगैरह जो पहले के बने हुए थे वो चलवाए, तो उसी से फिर कानून में ख़राब हो गया, सारा कानून में ख़राबियाँ निकल आईं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने ख़ुद भी अपने दौर में इसी किस्म की कुछ तब्दीलियाँ की थी कानून में। अब अगर और प्ली ये ली कि जब वो कर सकता था तो हम भी कर सकते थे। आप अगर उन तब्दीलियों को देखें तो वो तब्दीलियाँ जो इमरान खान के दौर में हुई वो ऐसी थी कि उसका किसी बड़े करप्ट आदमी की चोरी को बचाने का कोई रास्ता नहीं था उसमें। वो दो एक तरह की थी। एक तो ब्यूरोक्रेट्स का जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट हम जिन्हें कहते हैं अफसरान वगैरह, उनके लिए था कि जी वो उन्होंने कहा कि नैब की तलवार लटकी रहती है, हम फैसला नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं, उन्होंने कलम छोड़ के रखे हुए थे, तो उनको तरजीह दी कि जी उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, सो उनको नैब में ऐसे पकड़ के उनके केसेस नैब में नहीं दिए जाएंगे। उनकी अपनी कमेटी बैठेगी जो फ़ैसला करेगी कि वाकई ये केस नैब में जाना चाहिए या नहीं।
تو اس میں تبدیلی کی تھی. پھر ایک تبدیلی انہوں نے انڈسٹریلسٹ کے بارے میں کی تھی کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نیب والے گھسیٹتے ہیں یہ وہ. سو نیب کی بجائے ان کا یہی تھا کہ چونکہ انڈسٹریلسٹ بنیادی طور پہ یا تو ٹیکس چوری کرتا ہے یا جو مال امپورٹ کرتا ہے اس پہ ڈیوٹی وغیرہ چوری کرتا ہے، یہ سارے ایف بی آر کے کام ہیں، اور ایف بی آر پہلے بھی چلا رہا ہے. لہٰذا اس کی تحقیقات ایف بی آر کرے، ایف بی آر سے اگر ضرورت ہو اس کی تو ایف آئی اے ساتھ اس کو مدد کر دے. سو نیب سے ان لوگوں کو رعایت دی گئی تھی. اس میں کہا تھا کہ یہ سیاستدان یا سرکاری افسر جو ہیں یہ چوری چکاری کر جائیں تو ان سے پوچھا نہ جائے. لیکن آج یہ پلی لی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پلی جو ہے یہ منظور ہو جائے گی. یہ جو قوانین انہوں نے بنائے 100% اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ قانون بن جائیں گے، کیونکہ اگلی پلی انہوں نے اگلا سٹیپ انہوں نے لیا یا اپنے دفاع میں کئی بات آرگومنٹ دی. مختوم علی خان جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، پارلیمنٹ نے یہ کام کیا، اب ہم عدالت جو ہے اس کو یہ تو نہیں چاہیے کہ ہر چیز میں پارلیمنٹ میں جا کے تو یہ دخل اندازی کریں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ فریق بن جائیں گے، تو آپ کسی نہ کسی کی سیاست میں شامل ہو جائیں گے. آپ کو عدالت کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یعنی ایک اصول انہوں نے جو پارلیمنٹ کے نام پہ یہ وضع کر دیا کہ پارلیمنٹ جو کر دے آپ بس اس پہ آنکھیں بند رکھیں. پارلیمنٹ کسی کی چوری جائز کر دے، اور چوری بھی یہ جو کہ آپ نے ووٹ لیا، اعتماد قوم کا حاصل کیا کہ جناب ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کے مفاد میں کام کریں گے، اور قوم کا مال آپ کھانا پینا شروع کر دیں، لوٹنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد رہ کے گیا. پھر قانون بھی آپ خود بنا لیں وہاں پہ کہ جی جو ہم نے کھایا پیا ہمیں معاف. سو یہ ایک کہنا کہ جناب پارلیمنٹ نے یہ کام کیا لہذا آپ اس میں دخل نہیں دے سکتے. پھر یہ بھی آرگومنٹ دی کہ جی یہ الزام تراشی ہے اور یہ غیر اسلامی کام ہے، یہ اگر جانا ہے کیس تو یہ اس میں شریعت کورٹ میں جائے، یہاں تو نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی ہر طرح کے وہ ہیلے بہانے جس میں کہ آپ یہ کہیں کہ جی جو ہم نے کر دیا یا کھا پی لیا بس آپ اس کو اب بھول جائیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ فوری طور پہ اس قانون کو بدلا جائے، نیب کے قانون کو. اور یہ فوری طور پہ ان کو اب یاد آیا جب ان کے اپنے اوپر مقدمات کھڑے ہوئے، تو جب ان کی 5 سال حکومت رہی، 10 سال رہی پی ڈی ایم کے نقطہ نگاہ سے میں دیکھوں، پہلے 5 سال پیپلز پارٹی، پھر 5 سال نون لیگ، اور پھر آئی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی. ان 10 سالوں میں آپ نے یہ امینڈ نہیں کیے. آج یہ اگر نہ کیے جاتے، آج کہہ رہے ہیں جی آج اگر نہ کیے جاتے تو بڑا اس سے رکاوٹ آ رہی تھی کام میں. آپ سوچئے ذرا. اور کیا بھی انہوں نے آنے کے فوراً بعد پہلے مہینے کے اندر انہوں نے یہ سارے قانون تبدیل کر دیے. سو دیکھ لیجئے کہ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ کرپٹ مافیا اتنا مضبوط ہے، اتنا اس کے ٹینٹیکلز، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس یہ چرب زبان قسم کے وکیل بھی بڑے مہنگے مہنگے اور سب کچھ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بالآخر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنے گا اور یہ قانون قائم رہ جائے گا. بدقسمتی، لوٹا ہوا ملک ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر طرف، لیکن کرپٹ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ اس کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یہاں ہاتھ لگانا اس کو مشکل ہے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی آج، وہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کے اوپر ایک سو موٹو لے کے تو کیس بنایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا، وہ ہے توہین عدالت کا. عمران خان نے جب کہا تھا کہ جناب ہم ان کو سپیئر نہیں کریں گے ان کو، تو وہ مقصد یہی تھا کہ بھئی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. میں نے ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں سنے، لیکن عمران خان بار بار اپنی وضاحتوں میں، تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہر چیز کے لیے قانونی چارہ جوئی، قانونی رستہ اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شہری کا کوئی حق ہی نہیں ہے جو جی چاہے کرتا رہے. اب یہاں پہ جو شہباز گل کا کیس تھا، جس کی وجہ سے یہ آج اس کے بھائی شہباز گل کے بھائی یاسین گل نے ایک شکایت جمع کرائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور ان کی انسپیکشن ٹیم کے ہیڈ کو. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب انہوں نے اپنی وائلیشن کی ہے قانون کی اور جو پروسیجرز ہیں ان کی. وہاں پہ بات اتنی تھی کہ یہ زیبا چودھری جن کے پاس جو جج ہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، ان کے پاس جب کیس گیا تو اس سے پہلے
یہ ان سے پہلے جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس نے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، اور تشدد بھی بہت بہیمانہ کیا ہے، لہٰذا ہم مزید اس پہ نہیں دیں گے، آپ کو ریمانڈ نہیں دیں گے۔ جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا، جوڈیشل اس کو لاک اپ میں بھیج دیا۔ پھر یہ لوگ گئے جا کے انہوں نے ریویژن کی اپلیکیشن اسی جج کے سامنے دی، اس نے ریجیکٹ کر دی، لیکن پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجا کہ آپ اس کو پھر دیکھ لیں، فیصلہ جو ہے اس کو ریویو کریں اور قانون کے مطابق آپ دیکھ کے فیصلہ کریں۔ لہٰذا اب جب زیبا چودھری کے پاس آیا تو جو محترمہ زیبا چودھری ہیں انہوں نے دیکھتے ہوئے کہ ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ بھئی اس کی رپورٹ پہلے مانگی جاتی کہ آپ پہلے یہ ہمیں رپورٹ دیں، ڈاکٹر دیں کہ واقعی اس پہ تشدد ہوا یا نہیں، پھر ہم ریمانڈ کی بات کریں گے، انہوں نے پھر ریمانڈ دے دیا۔ تو نیچرلی جو قیدی ہے یا جس کو پکڑا ہوا ملزم ہے اس کے بھی کوئی حقوق ہیں نا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو آئین کے قانون کے خلاف جو کچھ بھی آپ کے خلاف ہوتا رہے، چونکہ آپ پہ الزام ہے لہذا آپ جہنم میں جائیں۔ تو یہ وہ شکایت تھی جس پہ کہ عمران خان نے شکایت کی، لیکن وہ سنی نہیں گئی، اور الٹا اس کے اوپر وہ توہین عدالت کا قصہ لگ گیا۔ اب وہ توہین عدالت بھگتے گا، لیکن جو اس نے کہا تھا کہ ہم بھی چارہ جوئی کریں گے، یا عمران خان کی تھریٹ کو، جس کو وہ تھریٹ کہتے ہیں، دھمکی دی اور بڑا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو گئی، وہ تھریٹ یہی تھی جو آج شہباز گل کے بھائی نے اس پہ ایک شکایت اپنی جمع کرا دی اور وہ چیف جسٹس کو دیے تاکہ وہ تحقیقات کریں کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے شہباز گل کے ساتھ، اور جج کو کیا ایسے کرنا چاہیے تھا۔ ان کے خیال میں، اس کے بھائی نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں یہ جج نے غیر قانونی کام کیا ہے اور زیادتی کی ہے، غیر انسانی کام کیا ہے۔ سو یہ وہ چیز تھی جو آج عمران خان کے بھی گلے ڈال دی گئی، اور اس کو بھی کہا کہ آپ توہین عدالت کا کیس بھگتیں، جبکہ کام یہی تھا جو آج پی ٹی آئی نے یا شہباز گل کے بھائی نے کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا قیدی یا جس کو ملزم، جس کے اوپر الزام ہے اور الزام ابھی ثابت بھی نہیں ہوا، اس کے بھی کوئی انسانی حقوق ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف زبردستی دھونس اور دھمکی ہے جس کے ذریعے کام چلے گا۔ دھمکی یہی ہے کہ آپ نے آج توہین عدالت کے کیس انسٹیٹیوٹ کر دیا ہے، جبکہ اس کی داد رسی جو ہے، وہ ملزم کی داد رسی، وہ اس کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ بہر صورت انہوں نے یہ قانونی رستہ اختیار کیا جس کی دھمکی دی گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔